बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल कुरानिल करीम व बिविलायति अमीरुल मोमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अम्मा बाद। तमाम तर तारीफ़ें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बात मुक़द्दसा पर। हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम, विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अक़ाइद इस्लामिया के बाब में की जाने वाली गुफ्तगू जो कि नबूवत के बाब में जारी व सारी है, आज इस सिलसिले का 5वां दर्स है। आज के दर्स में हम एक ख़ास और अहम और बहुत ही नाजुक अक़ीदे की तरफ इशारा करेंगे, इस एतबार से कि ये वो अक़ीदा है कि जिसका बयान करते हुए अमूमन ख़ासकर सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर जब बात की जाती है तो इस अक़ीदे के नाम को मकतब अहले बैत के मनाबे से लिया जाता है, लेकिन जो मतालिब इसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं वो मकतब अहले बैत के मतालिब नहीं होते। यूँ कह लीजिए कि लफ्ज़ तो यकीनन शिया कुतुब से लिया जाता है, लेकिन मानी शिया कुतुब से नहीं लिए जाते और अपनी जहन की इख्तिरा और जहन में मौजूद मानी को उस लफ्ज़ के ऊपर मुंतबक कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो आइए उस इंतहाई हसास मौजू के ऊपर हम बात करते चलें। समझ गए होंगे कि कौन सा मौजू है। जी हाँ, ये है अक़ीदा-ए बदा। अक़ीदा-ए बदा इमामिया अक़ाइद में से एक अक़ीदा है, और जब हम अक़ाइद के इस उन्वान से बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीक़े से परवरदिगार आलम बरबनाए हिकमत अपने यूँ कह लीजिए कि किस तरीक़े से परवरदिगार आलम बरबनाए हिकमत अपने इरादे को, अपनी मशीयत को किस अंदाज से ज़ाहिर कर देता है और किस अंदाज से उसे तब्दील कर देता है। यकीनन ये इस एतबार से बहुत अहम मौजू करार पाता है। यकीनन जब तक़दीर इलाही की अक़साम पर बात होती है और हम यूँ देखते हैं कि अल्लाह ताला ने यकीनन खिलकत भी खुदा ही ने की है और अल्लाह ताला ही ने इसको संवारा भी है। अल्लज़ी खलक़ा फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, उसी ने खल्क़ किया है, उसी ने संवारा है। क़द्दरा फ़हदा, क़द्दरा भी उसी ने किया, फ़हदा हिदायत भी उसी ने की। अब देखना यह है कि उसने जो हमारे और आपके लिए, जिसे हम क़द्दरा के उन्वान से जानते हैं, उस क़द्दरा का क्या माना है, किस तरीक़े से परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस अंदाज से हमारी तक़दीर को करार दिया है। तो तक़दीर को दो अंदाज से करार दिया परवरदिगार आलम ने। एक तक़दीर तक़दीर मुअल्लक़ है और एक तक़दीर तक़दीर हतमी व क़तई है। तक़दीर मुअल्लक़ और तक़दीर हतमी व क़तई, यानी जहाँ हम देखते हैं कि मुअल्लक़ व मशरूत तक़दीर और हतमी व क़तई तक़दीर, वो तक़दीर के जो कि मुअल्लक़ व मशरूत है, यकीनन जिसके अंदर इंसान अगर ये करता है तो ये हो जाएगा, वो करता है तो ये हो जाएगा, यानी कि कोई काम इंसान के ऊपर मुनहसर हो कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा और अगर वो यूं करे तो ऐसा हो जाएगा। और हतमी और कतई तक़दीर वो है कि जिसमें आपको और मुझे कुछ करने या ना करने का सवाल नहीं होता, जो परवरदिगार आलम ने आपके और मेरे लिए करार दिया है वो होकर रहता है। इसको इस अंदाज से समझ सकते हैं कि यकीनन जिसको हम बदा कह रहे हैं, इस्लामी
عقائد کا مسلمہ اصول میں سے ہے، جس میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اسلامی فرقے اصلاً اس لفظ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس عقیدے پر اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن بدا کا نام استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کا نام لینے سے ہی لوگ کتراتے ہیں۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 142 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَبَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 30 راتوں کا پروردگار نے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر 10 سے ان وعدے کو پورا کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب وہ وعدہ 40 راتوں میں پورا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ کتنی راتوں کا تھا؟ 30 راتوں کا، لیکن پورا کتنی راتوں میں ہوا؟ 40 راتوں میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یقیناً جب وعدہ 30 راتوں کا تھا تو 40 راتوں کا کیا سوال ہے؟ یعنی پروردگار عالم کی مشیت، پروردگار عالم نے کچھ تقدیر معلق کو رکھا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ کر لیتے، وگرنہ یہ ہو گیا۔ تو بالکل کوئی ایسا عمل انجام پایا ہے یا کسی حکمت کی بنا پر یہ 10 راتوں کی ایکسٹینشن ہوئی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو حکم کا بدل جانا ہے یا کسی تقدیر کا بدل جانا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ بدا 2 اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلا اصول ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، جب چاہے کسی تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دیتا ہے، اگرچہ وہ پہلے سے ان دونوں تقدیروں کو جانتا ہے۔ تقدیر خدا کی طاقت سلب کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً پروردگار عالم فاعل حکیم ہے، دانا ہے، پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، اشیاء اسباب کے تحت اس عالم میں رونما ہوتی ہیں۔ اسی لیے سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 39 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، جب چاہتا ہے وہ کسی شے کو مٹا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اس لیے کہ الکتاب تو اسی کے پاس ہے۔ تو یقیناً خدا جب چاہے جہاں چاہے کسی تقدیر کو کسی تقدیر سے بدل سکتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے دوسرا اصول، اور وہ حکمت و مصلحت کے اوپر ہے۔ حکمت و مصلحت یعنی پروردگار عالم جو بھی کام کرتا ہے وہ بربنائے حکمت کرتا ہے، اسی لیے اختیارات و حکمرانی کا استعمال تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دینا بنا بر حکمت و مصلحت ہے۔ انسان یقیناً بہت سارے امور اس کی کارکردگی پر منحصر ہوا کرتے ہیں، اسی لیے پروردگار عالم سورہ مبارکہ رعد ہی کی 11ویں نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کے حالات جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدل ڈالے۔ اس دوسرے اصول میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم اگر ایک حکم کو تبدیل کر رہا ہے یا ایک شے کو، ایک امر کو تبدیل کر رہا ہے، کسی تقدیر کو تبدیل کر رہا ہے تو دوسری تقدیر سے بدل رہا ہے، یہ دوسری تقدیر سے بدلنا بھی بربنائے حکمت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مبارکہ اعراف 96 نمبر کی آیت کے اندر ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 96 کہ اگر یہ اہل القرآ، اس قریہ کے لوگ، بستی والے، آمنو ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا
اور ایمان کے لانے کے ساتھ خدا کی پرواہ بھی کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم زمین اور آسمان، من السماء والارض، ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ان کو پکڑ لیا اس چیز نے جو وہ کر رہے تھے، جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برکات نہیں نازل ہو رہی ہیں زمین و آسمان سے تو یقیناً یہ ایمان کی کمی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے جب اس آیہ مبارک کے بارے میں آپ نے رسول اللہ سے جب اس آیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اور اپنی امت کو اس آیہ کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کی راہ میں صدقہ دینا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور نیک کام انجام دینا بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تفسیر در المنصور کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم انسان کو پاکیزہ کرتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، اسی طرح بلاؤں کو دور کرتا ہے، حساب میں آسانی اور قضاء معلق کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے۔ یقیناً یہاں پر آ کر ہم بدا کو اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم اپنے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے، لیکن وہ دونوں احکام کو پہلے سے جانتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس انداز سے لے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر آپ کہیں پر کار کو ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ڈائیورژن آ جاتا ہے کہ یہ متبادل راستہ ہے، یہ استعمال کیجئے، ہم متبادل راستہ استعمال کرتے ہیں اور اگلے چند دنوں تک اسی راستے پر اپنا سفر جاری و ساری رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم اسی راستے پر دوبارہ آتے ہیں تو اب وہاں پر پھر یہ راستہ بند ہوا ہوتا ہے اور وہی وہ راستہ جو کہ ہمیشہ کا راستہ تھا دوبارہ سے ہم اس راستے پر سبقت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جب اس راستے کو بند کیا گیا تھا تو آج کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ 6 دن کے بعد 10 دن کے بعد اس راستے کو دوبارہ بند کرنا پڑے گا کہ جو آج کھول رہے ہیں، اور جسے بند کیا ہے اسے کھولنا پڑے گا اور جسے کھولا ہے اسے بند کرنا پڑے گا؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ جی ہاں، پروردگار عالم جب کوئی یعنی کہ جب اس راستے کو بند کرنے والے سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ جس وقت ہم راستہ بند کر رہے تھے ہم اس وقت سے ہی جانتے تھے کہ تمہارے لیے یہ راستہ صحیح نہیں ہے، خطرے کا راستہ ہے، اور 1 ہفتے کے بعد جب اس راستے کا خطرہ ٹل جائے گا تو ہم دوسرا راستہ تمہارے لیے کھول دیں گے۔ ہم اس وقت بھی دونوں راستے جانتے تھے، تم تھے کہ جو کہ ان دونوں راستوں کو نہیں جانتے تھے۔ تو بربنائے حکمت جب خدا ایک تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دیتا ہے تو یہی اس عنوان سے بدا کہلاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک حکم کو دوسرے حکم سے یا ایک تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل ڈالا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے سنا ہے اور روایات میں بھی پڑھا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی کہ یہ کام ہونا ہے لیکن چونکہ اس کی راہ خدا میں صدقہ دے دیا گیا تو اس لیے اس نے تمہارے اس بلا کو ٹال دیا، اور یہاں تک کہ جسے قضائے معلق کہتے ہیں، قضائے معلق کو بھی ٹال دیا، موت کو بھی ٹال دیا، وہ موت کی جو کہ معلق تھی۔ اس قضائے معلق کو معلق کہتے ہی کیوں ہیں؟ یہ وہی تقدیر معلق ہے کہ اگر اس نے اس مقام پر ایسا کر دیا تو پھر یہ حادثہ نہیں ہوگا، وگرنہ اس حادثے میں ہی اس کی جان جائے گی۔ اس عقیدے کو عقیدہ بدا کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو معترضین ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، وہ بدا کو جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ بدا جھوٹ نہیں ہے۔ بدا خدا نخواستہ جہل پر مبنی کوئی عقیدہ نہیں ہے،
یوں نہیں ہے کہ بغیر علم خدا نے کوئی بیان دیا یا خدا نے کوئی خبر دی اور بعد میں اس کو علم ہوا کہ نہیں ایسا تھا تو اس نے اس حکم کو بدل دیا. یہ باطل ہے, یہ عقیدہ باطل ہے. لیکن جس بدا کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پروردگار کی مشیت کے تحت ہے, یعنی اس نے چاہا ہے کہ اشیاء اسباب کے تحت قرار پائیں. سبب اور اسباب کی اس دنیا میں امور انہی علت اور معلول کے قواعد کے تحت اپنے منطقی انجام تک پہنچیں. اس لیے اس نے اپنی حکمت کے تحت, اپنی مشیت کے تحت کسی حکم کو کسی حکم سے بدل دیتا ہے. اس کو ہم عقیدہ بدا کہتے ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ ہمارا چھوٹا سا عنوان جس کو ہم عقیدہ بدا کے عنوان سے جانتے ہیں آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سب ان عقائد اسلامیہ کو سمجھ سکیں اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصل على جميع الانبياء والمرسلين.